आसम नसीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के आपस में डील हो चुकी है। ये जो बाबू बैठे हैं ना, कोट पैंट टाई सूट सरकारी गाड़ियों में, इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे स्क्रीन पर भी जो हमारे एंकर हजरात हैं ना, तो वो कुछ टैंकर नुमा है। इलेक्शन 1 साल आगे हो जाएंगे, क्या पता 2 साल के लिए नया सेटअप आ जाएगा और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ होगी कि एक क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम आने जा रहा है। ये जो निगरान हुकूमत है ना, ये 2 साल तक चली जाएगी। ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी, क्योंकि हमेशा 2 किस्म के इत्तेहाद होते हैं। एक होते हैं अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद और एक होते हैं इंतखाबी इत्तेहाद। मुझे जो PDM का इत्तेहाद है ये पारा पारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम फातिमा और आज मेरे साथ हैं सबूक सैयद। अस्सलाम वालेकुम सबूक साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सलाम तो वैसे हमने पहले कर नहीं लिया, बिल्कुल ये तो अच्छा फिर कर लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आज मैंने सुना है वज़ीर आज़म ने बड़ा धमाका खेज़ खिताब किया कौम से। हाँ, वज़ीर आज़म ने आज बड़ा अहम खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने 2 क्रेडिट लिए और एक सबसे बड़ी खबर जो है दी है। और हम काफ़ी अरसे से ये देख रहे थे अनम कि पाकिस्तान में क्योंकि लोगों के पास जब मौज़ूआत नहीं होते तो फिर तरह तरह की खबरें घड़ते हैं। और हमारे स्क्रीन पर भी जो हमारे एंकर हजरात हैं ना, तो वो कुछ टैंकर नुमा हैं। वो इस किस्म की चीज़ें मीडिया पर लेकर आते हैं कि बहसें चलती रहती हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब का जब इंतखाब का मौका था, 6 महीने ये बहस चलती रही, कौन वज़ीर अगला आर्मी चीफ होगा, कौन नया चीफ जस्टिस आएगा, जस्टिस फायज़ ईसा आएंगे नहीं आएंगे। तो ठीक इसी तरीके से गुज़श्ता 7-8 महीनों से ये खबरें चल रही हैं कि इलेक्शन 1 साल आगे हो जाएंगे, क्या पता 2 साल के लिए नया सेटअप आ जाएगा और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ होगी कि एक क्या कहते हैं टेक्नोक्रेट्स का सिस्टम आने जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत जो है वो तय कर चुकी है कि अब हमने अगला जो टाइम है इसमें 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी जाएगी। पहले यानी जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिला करती थी, चीफ जस्टिस को मिला करती थी, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ये भी होने जा रहा था बकौल हमारे एंकर हजरात के कि शहबाज शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, तो वो 1 साल के लिए मज़ीद इक़्तिदार पर बैठेंगे। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले माह हुकूमती मामलात निगरान हुकूमत के हम सपुर्द कर देंगे और अगस्त में मौजूदा हुकूमत का जो वक्त है वो ख़त्म होने जा रहा है। और जो ही ये वक्त ख़त्म होगा, शहबाज शरीफ साहब ने, और जमहूरियत का तकाज़ा भी यही था और उन्होंने एक जमहूरी लीडर होने का सबूत दिया। और इमरान खान साहब लाख ही बात करते रहे हैं कि जो रजीम चेंज हुआ है ये कभी कहते हैं अमेरिका के इशारे पर हुआ, कभी कहते हैं कि वो जनरल बाजवा ने करवाया, हमें नहीं पता किसने करवाया, लेकिन जो भी हुआ है हुआ जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर खान साहब के लोग खान साहब को छोड़ चुके थे। क्यों छोड़ा उन्होंने, ये खान साहब पर सवाल है कि खान साहब ये बताएं कि उन लोगों ने क्यों छोड़ा। लेकिन उन लोगों ने छोड़ा और इलेक्शन हुआ और ख़ान साहब के लोगों ने कि वोटों से शहबाज शरीफ साहब मुंतखब नहीं हुए। अपोजिशन सारी जो थी वो सारी इकट्ठी हुई, MQM ने छोड़ दिया था इमरान खान साहब को, बाकी पार्टियों ने छोड़ दिया। उसके नतीजे में एक जमहूरी प्रोसेस के तहत इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल किया गया और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आए और PDM कामयाब हुई है। तो और फिर दूसरा ये है कि ये भी एक बड़ा जमहूरी अमल है कि शहबाज शरीफ साहब ने आज लाजमी ये PDM का मौक़िफ़ होगा ना, शहबाज शरीफ साहब का अकेला मौक़िफ़ थोड़ा ही है। तो PDM में 13 जमातें हैं। पीपल्स पार्टी अगरचे के कहती है कि हम पीपल्स पार्टी और PDM, लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी पार्ट ऑफ दी PDM है। तो PDM जो है उसकी मुश्तरका क़यादत है मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और चकजई साहब और असमन यार वली साहब, इन सब के मौक़िफ़ मुख्तलिफ थे इलेक्शन के हवाले से। लेकिन बहरहाल वो इस जगह पर आ चुके हैं कि अब हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर इंतखाबात की तरफ जाना है। और उन्होंने उन तमाम ख्वाहिशात को और अफवाहों को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और ताला लगा दिया कि नहीं, इंतखाबात होंगे और 2023 अगस्त में वो इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। लेकिन मैं आपको मज़े की बात हूँ, मुझे पता है आपके ज़हन में कुछ सवालात भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि अभी पता है क्या डिस्कशन शुरू हो जाएगी। ये जो निगरान हुकूमत है ना, ये 2 साल तक चली जाएगी, ये टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी। और ये आसम नसीर साहब और शहबाज शरीफ साहब के आपस में डील हो चुकी है, इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाएंगी। और ये जो हमारे एंकर्स हैं ये अब आपके अगले जो 3 महीने हैं ना, वो इस तरह आपको मतलब उलझाते रहेंगे, हाँ, ये सारा कुछ करते रहेंगे। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि PDM में जो ये इत्तेफाक है इसके पीछे आपको कोई बुनियादी वजह नज़र आती है? असल में देखें, वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस।
یہ اصل میں کیونکہ ہمیشہ دو قسم کے اتحاد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور ایک ہوتے ہیں انتخابی اتحاد۔ مجھے جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ جس دن اقتدار منتقل ہوگا نگران حکومت کو تو اس کے بعد مجھے یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے نا یہ پارا پارا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ عمران خان صاحب کی مخالفت میں اکٹھی ہوئی تھیں، اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف اتحاد بنے، پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنے، اور یہی پارٹیاں تھیں ساری، تو یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ اپنے الائنس بناتی ہیں، اور جو ہی یہ انتخابات میں جاتی ہیں تو پھر ان کے نئے الائنس بن جاتے ہیں، نئے اتحاد ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی ہسٹری کے اندر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر یہ کوئی نئی بات ہے، تو اتحاد بنتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سے ہی اس اتحاد کے ٹوٹنے کی چنگاریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا تھا، تو اس وقت بھی شدید قسم کے اختلافات ہوئے، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو تھے وہ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ان کا امیدوار کھڑا ہوا تھا، اور وہاں پر بھی ایشو پیدا ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو بڑی ایک سیاسی جماعت ہے عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے بڑا ویلکم کیا تھا گورنر کے پی کے غلام علی صاحب کو، لیکن اس وقت جو احمد ولی ہیں وہ کھل کے غلام علی صاحب کے خلاف آ چکے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے سپورٹ کیا حاجی غلام علی کو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یعنی جو اختلافات ہیں وہ ابھی سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور الیکشن جب آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نئے الائنس بنیں گے، نئے اتحاد ہوں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گی، اور آپ ہنسنا شروع کر دیں گی، اور آپ کے چہرے پر اسی طرح طنزیہ چیزیں آئیں گی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ جماعت اور یہ جماعت بھی آپس میں اتحاد کر سکتے تھے۔ تو ابھی تو آپ کے حیرت کے جھٹکے جو ہیں نا ان میں اضافہ ہوگا اور لگیں گے آپ کو۔ اچھا صبوق صاحب، انہوں نے نا وزیر اعظم صاحب نے آج کی خطاب میں دو باتوں کا کریڈٹ لیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جو 15 ماہ میں انہوں نے 4 سال کی بربادیوں کے ملبے کو ختم کر دیا، ضم کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ فارن ریلیشنز جو ہیں وہ ہمارے امپروو ہوئے ہیں۔ تو یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں چلا آ رہا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ پریویس گورنمنٹ کی غلطیوں کا کہتی ہے کہ ہم نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، اور خزانہ خالی تھا جب ہم اقتدار میں کچھ نہیں تھا۔ تو مطلب آپ اس کریڈٹ کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں، انالائز کیسے کریں گے؟ انم میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب شہباز شریف صاحب آئے نا تو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یہ سمجھتی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہار اپنے گلے میں ہم ڈال رہے ہیں تو آج اس کے ساتھ پھول ہیں اقتدار کے، لیکن کل اس کے ساتھ غلاظت کا ڈھول لٹکا ہوا ہوگا اور ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہوگا۔ آپ کو دیکھا کہ آنے کے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا، اور مفتاح اسماعیل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ تھے، اور ان پر شدید قسم کی تنقید ہوئی، اور اتنی تنقید ہوئی کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو کمپرومائز کرنا پڑا، انہیں ہٹانا پڑا، اور اسحاق ڈار صاحب کو باہر سے بھیجا گیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا کہ میں جو معاملات ہیں ان کو آ کے بہتر کروں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان سے بھی آ کے شروع میں حالات اتنے بہتر نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال کیونکہ دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی جو ورلڈ ہے وہ ہمارے خلاف کھڑی ہوئی تھی، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بائیڈن عمران خان صاحب کو فون نہیں کر رہے تھے، اور ہماری طرف سے بار بار، اور وزیر اعظم اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں مجھے جو بائیڈن فون ہی نہیں کرتا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے معاملات خراب ہو چکے تھے، اور رشیا کے ساتھ بھی وہ تھوڑے سے جو ایشوز تھے وہ پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اس بات کو ماننا پڑے گا، اور یہ کریڈٹ شہباز شریف کی گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، پی ڈی ایم کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان میں معیشت کو جو کہا جا رہا تھا نا کہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، اب ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ $2 ارب سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دیے ہیں، $1 ارب متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے، اور $3 ارب کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے IMF کا، اس نے جو اسٹیٹ بینک جو پیکج ہے وہ پاکستان کو دینے کی اصولی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو اس وقت ہم جو یہ تو ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے تھے، ہمیں مصنوعی سانس لگائی گئی ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ ہم اس مصنوعی سانس کے ذریعے کم از کم اگلا جو کچھ عرصہ ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں۔ لیکن معاملات یہاں تک ہی نہیں ہوئے، معاملات اس سے آگے بھی ہیں، اور وہ آگے اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان، ان کی عمر ہے 35 سال۔ 35 سال کے یہ جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، یہ دنیا کے ایک بڑے جو ویژنری لیڈر ہیں
ان کے اندر یہ شمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کا ماڈل نہیں اختیار کریں گے, ہم ڈیولپمنٹ کا ماڈل اختیار کریں گے. کانفلکٹ میں ہم نہیں جائیں گے, ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے. اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ حیران ہوگی دنیا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ڈیل ہو چکی ہے اور وہ ڈیل چائنا کروا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں. اور دوسرا, پاکستان کو ایک ویجیٹیبل اینڈ فروٹ باسکٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کی جو سیکورٹی ہے, جس طرح سی پیک کی سیکورٹی پاک آرمی کے پاس ہے, اسی طرح یہ جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل باسکٹ بننے جا رہی ہے, جس میں آپ کو $50 ارب ملنا ہے, $50 ارب نیکسٹ 5 ایئر میں, اور 40 لاکھ ملازمتیں جو ہیں وہ آپ کو ملنے جا رہی ہیں اگلے 5 سالوں میں. اور یہ ایک بہت بڑی جو معاشی, کیونکہ صرف قرضہ لینا نہیں ہے, نہیں, اب آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اور پاکستان میں جو زراعت ہے, پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس میں زراعت نام کی کوئی چیز نہیں آ رہی, اس کو بہتر کرنے کی ایک پالیسی جو ہے وہ بن گئی ہے. تو بہرحال یہ کریڈٹ آپ کو جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اسی بھی دینا پڑے گا. اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ یہ جو ویژن تھا زراعت والا, یہ آرمی چیف کا ویژن ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ سعودی عرب کو آمادہ کرنے میں ان کا بڑا رول تھا. تو شہزادہ محمد کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. وہ جس ملک کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو اگلے 50 سال کے لیے وہ ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستقبل کے بادشاہ بنیں گے. ابھی تو وہ ولی عہد ہیں, اور جب بادشاہ بنیں گے تو لازمی ہے, ان کی عمر ابھی 35 سال ہے, تو جو جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں تو ان کی عمریں 80 سال 90 سال 95 سال رہی ہیں. اور شہزادہ محمد بن سلمان اس وجہ سے ایک ریفارمر ہیں سعودی عرب کے اندر. انہوں نے جو جن ریفارمز کا کام بیڑا اٹھایا ہے, انبلیویبل. اور وہ مسلم دنیا کو بھی کیونکہ لیڈ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اکانومی کے ایک ڈفرینٹ نئے جو زاویے وہ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا. تو یہ کریڈٹ بہرحال جہاں شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے, جہاں آرمی چیف صاحب کو جاتا ہے, تو وہیں ساتھ ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کے وین کو بھی جاتا ہے. لیکن ایک سوال یہاں پر ہے, لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے؟ لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا اب یہ زراعت والے کام کیا کرے گی, کیا یہ ان کا کام ہے کہ سارے کریں؟ دیکھیں, اصولی طور پر تو یہ ہے کہ نہیں ہے ان کا کام, لیکن مسئلہ ہے کہ پھر کریں کیا. یہ بات بھی ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے اور میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں, اور ایک بندہ مجھے کھانا دے رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں نہیں, اس سے تو مجھے کھانا نہیں دینا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں تو اس مجبوری کی حالت میں ہوں. تو مجبوری کی حالت میں بہت سے ناجائز بھی جائز ہو جاتے ہیں. حالت اضطرار کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو ناقابل قبول چیزیں, جیسے حرام چیزیں, جیسے مشکل چیزیں, یا جو مطلب جائز نہیں ہیں, انہیں بھی آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. تو اصولی طور پر تو میں معترضین کے اعتراض سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن اس حالت اضطرار میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا کہ کم از کم مایوسیوں کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک کرن نظر آئی ہے. میں اس امید کی کرن کے ساتھ ہوں, اور اس بات کی امید اور یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے کے وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جمہوریت بھی بہتر ہوگی. فوج کا جو رول ہے, ہماری فوج سے جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی عمل میں مداخلت نہ کریں, اور وہ فوج ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل اس میں مداخلت نہیں کر رہے, لیکن انویزیبل رول ایک ہوتا ہے. آپ اس رول کو مانیں یا نہ مانیں, وہ رول امریکہ میں بھی ہے, وہ رول انڈیا میں بھی ہے, اور باقی دنیا کے ممالک کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رول جو ہے یہ ود ان سرٹن لائنز آف ڈیموکریٹک پروسیس ہے, نہیں جمہوریت کے خلاف؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن پاکستان میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے, یہ بھی ایک اور بڑا سوال ہے. یہ بھی ایک اور سوال ہے نا. لیکن مسئلہ ہے کہ آپ کو مشکل حالت سے باہر نکلنا ہے. پاکستان اس وقت معاشی زلزلے کے آفٹر شاکس جو ہے نا وہ برداشت کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے نہیں دیے, آئی ایم ایف نے آپ کو ذلیل کر کے پیسے دیے ہیں, آپ کو تڑی لگائی ہے اس نے, آپ کو دھمکی لگائی ہے اس نے, آئی ایم ایف نے. اس نے کہا ہے کہ اگر تم نے ہماری شرائط پر عمل نہ کیا تو ہم آنے والی جو شرائط ہوں گی مزید سخت کر دیں گے. تو آپ کو اس حالت میں دنیا پیسے دے رہی ہے, آپ کو کون سا عزت کے معیار پر پیسے دیے گئے؟ یہ تو ایسی ہے نا, آپ 20 بار مجھ سے پیسے مانگ چکی ہوں اور میں آپ کو دوں, اور ہر بار آپ مانگنے کے لیے آ جائیں, تو مجھے بتائیں میرا رویہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ. تو اب اس ساری صورتحال میں سارے پاکستان نے اور پاکستانی اداروں نے مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل نکالنا ہے. اور میں وزیر اعظم کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں جس میں وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کا لون جب ہم ملا تو اس کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ خدا کے لیے 20 سال تک تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, پاکستان کو معیشت کا جو بحران ہے اس سے انشاءاللہ ہم نکال لیں گے. تو اس کا مطلب ہے جو وزیر اعظم کا آج خطاب تھا قوم سے, یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان پولیٹکس. دیکھیں, مایوسیاں تھیں, قوم ساری پریشان تھی, غمزدہ تھی, تکلیف میں تھی,
قوم کو ایک بڑا اچھا جو ہے وہ رسپانس ملا ہے. اور دیکھیں جو کیا کہتے ہیں $500 ارب تو سیدھا سیدھا ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت آ چکا ہے, اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. اور بہتری کی علامت یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں نا کہ ڈالر کی قیمت میں مزید کم ہو گئی ہے, سونے کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی آئی ہے, اور مجموعی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان میں $9.3 کروڑ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ چیزیں خوشگوار خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں نا. یہ اتنا جلدی نہیں ہوں گی, لیکن ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا شہریوں تک یہ فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کیونکہ مہنگائی ہوتی ہے, پٹرول کی قیمتیں فوراً بڑھ جاتی ہیں, باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن جب چیزوں وہ کم ہوتی ہیں تو عوام تک اس کا, شہریوں تک اس کا اثر نہیں پہنچتا. تو یہاں انتظامیہ کی غلطی ہے. یہ جو بابو بیٹھے ہیں نا کوٹ پینٹ ٹائی سوٹ سرکاری گاڑیوں میں, انہیں شرم آنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ شہریوں تک اس فائدے کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات اور بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا 2 چیزوں کا کریڈٹ لیا, ایک تو معیشت کی بحالی کا, لیکن ایک اور بھی کریڈٹ لیا وزیر اعظم نے, وہ یہ تھا کہ جن ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب تھے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے. چین کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, جہاں جہاں ہماری ٹینشنیں تھیں نا وہاں پر معاملات اور تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس میں کچھ سوالات بھی ہیں. عالمی دنیا اس وقت کچھ باتیں کر رہی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے ضمن میں اور بہت سے معاملات میں, لیکن اس کا کچھ لوگ جواب بھی دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ریاستی اداروں پر حملے کیے گئے, اور عمران خان صاحب کو اس پر اور موقف ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ فرانس کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, اور آپ کو پتہ ہے کہ 6000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا 2 دنوں کے اندر اندر. وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور خود خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ انوالو تھے ان کو پکڑا جائے, ان کو سزا دی جائے. تو یہ بہت ضروری ہے, سارا کچھ ہونا چاہیے, لیکن عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. وہ عمران خان صاحب کا دور ہو تو وہاں پر بھی ہونے چاہیے تھے, کسی اور کا دور ہو تو اس میں پورے ہونے چاہیے, تاکہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنا سکیں, جمہوریت کو اسٹرینتھن کر سکیں. یہ ساری چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں.